मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। कि अहले जहन्नम जब जहन्नम में जाएंगे तो जहन्नम के फरिश्ते उनसे पूछेंगे अलम यअतिकुम नज़ीर, कि तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया। तो वो जवाब में कहेंगे बला, क्यों नहीं। फ़कज़्ज़बना, हमने उसकी तकज़ीब की, इनकार किया। वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने कहा कि अल्लाह ने आसमान से कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, और सिर्फ इनकार नहीं किया बल्कि जो इस तरह के दावे करते थे कि भाई अल्लाह ने आसमान से कवानीन नाजिल किए हैं, उनको हमने कहा कि तुम बहुत बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। तो बजाय इसके कि हम अपने आप को गुमराह समझते, जो मजहब को मानने वाले लोग हैं उल्टा उनको सिर्फ गुमराह भी नहीं, बहुत बड़ी गुमराही। तभी आप देखें जो लोग दीन से दूर हैं, ईथियस किस्म के, या जो लिबरल, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लिबरल लोग हैं, वो सिर्फ इतना नहीं कि दीन पे चलते नहीं हैं बल्कि चलने वालों को बेवकूफ़ भी समझते हैं। बताएं, बेवकूफ़ लोग हैं। कई बार देखा है तबलीग वाले किसी के घर पे जाए ना, तो आम मुसलमान तो थोड़ी सी सुन लेता है, थोड़ी टोपी करा देता है कोई इतना, लेकिन जो बहुत ज़्यादा लिबरल होते हैं ना, वो गुस्सा करते हैं, अपने बच्चों को रोकते हैं कि इनके साथ मत बैठना, कहीं ऐसे ही ना बन जाओ तुम भी। वजह क्या है? नज़रिया ये है कि अल्लाह ने आसमान से कुछ भी नाजिल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह के मुकाबले में कौन है। अगर ये मान लिया कि अल्लाह ने कानून नाजिल किया है, फिर तो ये मानना पड़ेगा भाई वही सही है। उसमें अगर दाढ़ी है तो दाढ़ी भी, बोलो भाई, रखनी पड़ेगी। उसमें अगर पर्दा है तो पर्दा भी मानना पड़ेगा। उसमें अगर सूद हराम है तो सूद को हराम मानना पड़ेगा। उसमें अगर ये है कि सूद का लिखने वाला, सूद पे गवाह बनने वाला, सब पर अल्लाह की लानत है, तो सूदी बैंक में जॉब को भी हराम, बोलो भाई, मानना पड़ेगा। तो फिर बहुत सारे मसाइल खड़े हो जाते हैं। अगर आप ये निकाल दें कि भाई अल्लाह ने कुछ भी नाजिल नहीं किया, फिर एक चीज रह जाती है, गवर्नमेंट जिस चीज की इजाजत दे वो ठीक है, गवर्नमेंट जिस चीज को गलत कहे वो क्या है? गलत। फिर ये रह जाएगा, फिर सूद भी ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सूद पर पाबंदी नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट तो खुद ही सूदी लेन देन करती है। गवर्नमेंट को जब कर्जा चाहिए होता है तो कौमी बचत स्कीमें निकालती है। हुकूमत को जब कर्जा चाहिए होता है तो वो जो है प्राइस बॉन्ड निकाल देती है। क्या ख्याल है? इंश्योरेंस कंपनियां सब गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्टर्ड होती हैं। तो फिर हुकूमत तो उसके तो अपना एक अलग सेटअप चल रहा होता है। तो मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, अल्लाह फरमाते हैं ये कहा करते थे कि अल्लाह ने हमें पैदा तो कर दिया मगर नाजिल कुछ भी नहीं किया। बस उसका काम है खिलाना, पिलाना और बारिशें बरसाना, ज़मीन से तरह तरह के नबातात निकालना, बाकी कुछ भी काम नहीं है। जैसे मैंने जुम्मे के बयान में अब्बा की डेफिनेशन बयान की थी। भाई अब्बा किसे कहते हैं? साइंस की ज़बान में तो अब्बा उसे कहते हैं जिससे अल्लाह ने आपको पैदा किया हो, जो डीएनए आपका उसका मिलता हो। और उर्फ में अब्बा उसे कहते हैं जो घर में राशन लेकर आए, अंडे लेकर आए, टमाटर प्याज का इंतज़ाम करे। क्या ख्याल है? माहाना राशन, खुश्क राशन अलग होता है, और रोज़मर्रा के अंडे दही डबल रोटी उसका इंतज़ाम करे, गैस का बिल दे, बिजली का बिल दे, घर का इंतज़ाम करे या रेंट का इंतज़ाम करे। इसको उर्फ में क्या कहा जाता है? बोलो भाई, अब्बा। उर्फ में बस अब्बा की इतनी डेफिनेशन है। अगर वो ये कहे कि अब चूंकि खर्चा सारा मैं उठा रहा हूँ, स्कूल की बच्चों की फीसें
میں دے رہا ہوں تو اب چلے گی بھی گھر میں کس کی؟ میری. تو یہاں آ کے ہمیں ابا سے کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھو آپ لوگ کو بھی اختلاف ہو رہا ہے ابا سے، اس لیے چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں آ کے ابا سے کیا شروع ہو جاتا ہے؟ اختلاف. یہ کیا بات ہوئی؟ ابا مجھ سے یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ کہاں جا رہا ہے؟ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تیرا؟ یہ چیزیں اگر ابا نے پوچھنا شروع کر دیں تو پھر ابا کسی کو بھی اچھے نہیں لگتے. اتنے کیا ٹینشن ہے یار. تو ایسے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ تمہاری نظر میں ابا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ خانسامہ ہو. یعنی خانسامہ بھی اسی کو کہتے ہیں نا کیا خیال ہے؟ بلکہ خانسامہ کی وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں جو کس کی ہیں؟ ابا کی. خانسامہ گیس بجلی کا بل نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو پیسے آپ سے لے کے جائے گا، لائن میں خود لگے گا. ابا پیسے بھی اپنے دے رہا ہے اور لائن میں بھی خود لگ رہا ہے، یا کم از کم پیسے اپنے خرچ کر رہا ہے. تو جیسے آج کل لوگوں نے ابا کو صرف اپنے کام نکلوانے کے لیے ابا سمجھ لیا ہے، ابا کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسے ہی پوری دنیا میں وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہندو بھی اللہ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہودی بھی اللہ کو مانتے ہیں، بدھسٹ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ پارسی بھی اللہ کو مانتے ہیں. یہ زیادہ تر تو مذہب اللہ کو مانتے ہیں نا. تو ان کے ہاں اللہ کو ماننے، اور لبرل جو مسلمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کو بہرحال مانتے ہیں. مولویوں کو نہیں مانتے مگر اللہ کو مانتے ہیں. کہتے ہیں مجھے مولوی درمیان سے نکالو، ڈائریکٹ اللہ کو مانتے ہیں، بس گاڈ ہے ٹھیک ہے. تو یہ اللہ کو اتنا مانتے ہیں کہ بس وہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اس کا کام ہے بارشیں برسانا، زمین سے تناور درخت پیدا کرنا، سوکھا چارہ کھلا کے گائے بھینسوں کے تھنوں سے دودھ نکالنا. ہے بھائی، ہم جب پیدا ہوئے تو ہمیں ماں کی نعمت دی، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا، باپ کی محبت دی. جب بالغ ہوئے، جوان ہوئے تو اس نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے جن سے ہم نے نکاح کیا، ہمیں اولادیں دیں، ہمیں بزنس دیا، کاروبار دیا. اللہ بہت بڑا ہے. آگے بھائی وہ اللہ کی کیا ڈیفینیشن، بس اتنا ہی ہے بھائی. اس سے آگے ہم اللہ کو معاذ اللہ فری کرانے کے لیے ان کی اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، اس سے زیادہ اللہ کو پروٹوکول دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہندو بھی مانتا ہے اللہ، عیسائی بھی مانتا ہے اللہ، اور جو تھوڑی بہت اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں نا وہ بھی اپنے مطلب کے لیے. بھائی ہندو لوگ مندر میں کیوں جاتے ہیں؟ بھگوان کی پوجا کرنے کے لیے نا. تو اس کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بتایا ہوتا ہے، پنڈت جی نے، یہ والا بھگوان تمہارا یہ والا کام کرے گا. آئی بات سمجھنے؟ وہ کیا کرے گا؟ یہ والا کام. سیٹنگ ہو رہی ہے، شادی نہیں ہو پا رہی، تو وہ والے بھگوان کے پاس جاؤ، اس کو تربوز چڑھاؤ. آئی بات سمجھنے؟ یا ناریل چڑھاؤ، کچھ کرو اس کے. اس کو کوئی تربوز چڑھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں تربوز چڑھاتے نہیں چڑھاتے، لیکن ناریل تو سنا ہے کہ کیا خیال ہے؟ تو یہ چیزیں اس کو چڑھاؤ گے تو وہ آپ کے کیا کرے گا؟ کام آئے گا. جبکہ اسلام نے جو عبادت کا تصور دیا ہے اس میں اللہ آپ کے کام آئے یا نہ آئے، نماز آپ کو بہرحال پڑھنی. لطیفہ پرانا ہو گیا، میں سنا دیتا ہوں دوبارہ، بہت پرانا ہو گیا لیکن نئے نئے لوگ بھی آ رہے ہیں نا. کئی بار سنا چکا ہوں تو پرانے لوگ ہیں وہ بور ہوں گے، لیکن سبق بہت ہے اس میں. ایک دیہاتی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا. کیا نہیں کرتا تھا؟ اسے مولوی صاحب نے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا کہ اگر میں نماز پڑھوں گا نا تو میری گائے بھینسوں کی رکھوالی کون کرے گا؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھ، نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. تو نماز جب پڑھے گا تو تیری بھینسیں اور زیادہ دودھ دیں گی کیونکہ اللہ کی عبادت سے برکت ہوگی. تو ایک دن اس نے کہا چلو ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی، گھر گیا تو ایک بھینس مر گئی. بھینس کیا ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار. مولوی صاحب کے پاس آیا کہ آپ نے تو کہا تھا بھینسیں دودھ دیں گی، میری تو بھینس مر گئی. مولوی صاحب نے کہا اصل میں اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تم کتنے مضبوط ہو ایمان میں. ایک دو ہوگا پھر اس کے بعد ڈبل ہو جائے گا دودھ.
اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. ظہر میں آیا, گیا, دوسری مر گئی. پھر امام صاحب کے پاس آیا. امام صاحب نے کہا ابھی امتحان کی کچھ کڑیاں کیا ہیں, سخت کڑیاں ہیں, اور یہ ابھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں امتحان کی. پھر آ گیا, عصر پڑھنے گیا تو ایک اور بھینس مر گئی. تو ایک کٹا ہوتا ہے نا بھینس کے چھوٹے چھوٹے بچے, وہ بہت شور مچا رہا تھا. تو یہ اس کو کہتا ہے زیادہ شور نہیں مچا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تو کیا ہے, یعنی تیرے پیرنٹس کو مارنے کے لیے نا 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. وہ بڑے بڑے بھینسے تھے, تو اتنا سا ہے 2 نفل پڑھوں گا اور مر جائے گا. وہ کیوں نماز پڑھ رہا تھا, دانت میں کچھ پھنسا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ بھائی عبادت کرنے سے رزق میں برکت ہوگی. حالانکہ وہ یقیناً برکت ہوتی ہے, مگر عبادت رزق میں برکت کے لیے نہیں کی جاتی. وہ تو کرنی ہے, بھینس مرے یا زندہ رہے, فجر بھی پڑھنی ہے, ظہر بھی پڑھنی ہے, عصر بھی پڑھنی ہے, مغرب بھی پڑھنی ہے, اور عشاء بھی پڑھنی. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ رزق میں برکت ہو. ہم نماز اس لیے تھوڑی پڑھتے ہیں, اس لیے کہ جو کھلا رہا ہے پالیسی بھی اسی کی چلے گی. وہ جب کھلا رہا ہے اور نعمتیں دے رہا ہے, تو جب عبادت کے لیے بلائے گا ہمیں اور آپ کو جانا پڑے گا, چاہے ہمارا فائدہ ہو یا ہمارا نقصان ہو. میں نے جمعے کے بیان میں ایک واقعہ سنایا تھا نا کس سابق حکومت کا, کہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم شروع کر دیا. جب کو ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ہے تو علماء گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے. حکومت نے کہا تھا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے الگ الگ اسکولوں کا. تو پھر وہ حکومت نے بتایا علماء کو کہ فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے, باہر سے مدد آتی ہے, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ الگ الگ اسکول نہیں بناؤ, لڑکے لڑکیوں کو ساتھ بٹھاؤ. تو علماء بڑے حیران ہوئے, یار یہ کیا کر رہے ہو. تو پھر وہ حکومت نے کہا کہ جن کا کھاتے ہیں پالیسی بھی اسی کی چلے گی. پیسے وہ اسی شرط پہ دے رہے ہیں. تو عجیب بات ہے, یہ IMF سے قرضہ لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, امریکہ برطانیہ سے پیسے لیتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے بھائی, لیکن اللہ سے چیزیں مانگتے ہوئے اور اللہ کی چیزیں کھاتے ہوئے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. وہاں کہتے ہیں اللہ کھلائے گا مگر پالیسی کس کی چلے گی, بولو بھائی ہماری چلے گی. قانون کس کا چلے گا, ہمارا چلے گا. اصل بات کیا ہے, سب کو پتا ہے کہ جتنا اللہ سے کھا رہے ہیں اتنا IMF سے نہیں کھا رہے, لیکن بات یہ ہے کہ وہ لوگ فوراً پکڑتے ہیں اور اللہ فوراً نہیں پکڑتا. میں ذرا یہ دانت صاف کر لوں ورنہ یہ مسلسل جب مجھے پریشان کرتا رہے گا. وہ کہنے لگے کہ کھلاتے وہ ہیں تو پالیسی کس کی چلے گی, بولو بھائی ہماری. تو اللہ تعالیٰ کے کہ ہم کھاتے ہیں مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے, اس کی پالیسیوں کو فالو نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جب کسی سے آپ قرضہ لیتے ہیں تو وہ قرضہ روک لیتا ہے اگر اس کی پالیسیوں پہ آپ نہیں چلو گے. جبکہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء, ہم پالیسیوں کو فالو جو کر رہا ہے اس کو بھی کھلائیں گے اور جو نہیں فالو کر رہا اس کو بھی کھلائیں گے. وما کان عطاء ربک محظورا, تیرے رب کی عطا سے کوئی بھی دنیا میں محروم نہیں رہے گا, کیونکہ اگر اللہ نافرمان سے رزق کو روک لیتے تو دنیا میں پھر کوئی بھی نافرمان نہ ہوتا, پھر لوگ مجبور ہو کے اللہ کی عبادت کرتے, اور اللہ کو ایسی عبادت پسند نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں, اللہ کو ایسی عبادت نہیں پسند ہے. ایسی قربانی, یہ قربانی نہیں ہے نا, یہ قربانی ہے ہی نہیں. وہ تو آپ جب دیکھ لو سب کچھ. مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ کا عذاب دکھائیں جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, اگر عذاب دیکھ لیں گے پھر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان مقبول, بولو بھائی, نہیں ہو.
عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لاؤ گے تو پھر تو وہ تو سب کو تو وہ تو کہتے ہیں نا بھائی تمہارے تو اچھے بھی مانیں گے، پھر کیا خیال ہے بھائی؟ پھر تو سب مانیں گے، پھر تو ہندو بھی ایمان لائے گا، عیسائی بھی ایمان لائے گا، کیونکہ اپنے مفاد تو سب کو محبوب ہوتے ہیں۔ یہاں آزمائش ہے کہ غیب کے پردوں میں ڈال دیا اور اپنی نعمتوں کی بارشیں برسا دیں۔ IMF اتنا قرضہ نہیں دیتا جتنا ہمیں اللہ کھلاتا ہے فری میں۔ یہ پانی جو ٹنوں منوں آسمانوں سے برستا ہے، اتنا پانی اگر اللہ اس کا بل مانگنا شروع کر دے تو IMF کے بس میں بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کو اس کا بل پے کرے۔ جہنمی جب قیامت کے دن اللہ ان سے کہے گا جہنمیوں سے، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ ما نزل اللہ، بولو بھائی، من شیء، اللہ نے آسمان سے کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ لہذا ہر آدمی اللہ کا کھا تو رہا ہے پالیسی میں۔ یہاں سے بات آئی نا کہ اللہ اتنا کھلا رہے ہیں، شہد بھی دے رہے ہیں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، پھل فروٹ بھی دے رہے ہیں، تلوں کا تیل بھی دے رہے ہیں، صحیح ہے نا، سرسوں کا تیل بھی دے رہے ہیں، زیتون کا تیل بھی ہے، کوکنگ آئل الگ ہے اور ویسے چمچے سے پینے والا الگ آئل آ رہا ہے، اور غریبوں کو ڈالڈا بھی دے رہے ہیں۔ نہ ہونے سے تو بہرحال ویسے تو وہ بتاؤں نہ ہی کھاؤ تو اچھا ہے، ڈالڈا کی بات نہیں کر رہا ہوں تو کمپنی میرے اوپر کیس نہ کر دے۔ کوئی بھی تیل، کوئی بھی جو آرٹیفیشل تیل آ رہے ہیں نا آج کل، پتہ نہیں کیا کہ ایک ڈاکٹر نے بتایا بلیچ ڈال کے تو اس کو صاف کرنے، پتہ نہیں وہ ڈاکٹر چھوڑ رہے تھے یار صحیح کہہ رہے تھے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک ڈاکٹر نے بتایا باقاعدہ تو کہ اس کو صاف کرنے کا جو پروسیس ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ تو خیر اتنی نعمتیں اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، مگر ہم کہتے ہیں پالیسی اللہ کی نہیں چلے گی، بلکہ ہم کہتے ہیں اللہ نے آسمان سے کچھ اپنے بندوں کے لیے نازل کیا ہی نہیں ہے۔ تو جیسے میرے بھائی، ابا کی اگر گھر میں نہیں چلے گی تو ابا سے پیسے نکالتے رہو اور ابا کی سنو مت، تو ایک دن ابا کو غصہ آئے گا اور ابا گھر چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بولے گا بھائی دے بل ٹھیک ہے نا، دو خود ہی دو، جب ایک دھیلے کی میری بات نہیں مانتے تو میں کس بات پہ خرچ کروں؟ تو اسی طرح میرے بھائی اللہ بھی چھوڑ کے چلا جائے گا، لیکن اللہ دنیا میں نہیں چھوڑتا۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، ظالمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم ایک دن کے لیے مہلت دے رہے ہیں جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ایسی وحشت ہوگی، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم، خوف کی وجہ سے انسان پلک نہیں جھپک سکے گا، ایسا خوف کا دن آنے والا ہے اور دل صبر سے خالی ہو جائیں گے۔ ایسے وحشتناک دن کے لیے اللہ نے ظالموں کو مہلت دی ہوئی ہے، اور پھر سزا تھوڑی نہیں ہے، سزا بہت زیادہ رکھی اللہ نے۔ اس لیے میرے بھائی خوش قسمت آدمی وہ ہے جو جہنم میں جانے سے پہلے اللہ کی ان آیات پر یقین کر لے اور ان آیات پر عمل کرنا شروع کر دے۔ وہ آیت کیا ہیں؟ ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تو نے آسمان سے اپنے بندوں کے لیے قانون نازل کیا ہے، اور ہم اس قانون کو فالو اس لیے نہیں نازل کیا کہ اس کو فالو نہ کیا جائے۔ آج کل لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں مسئلہ مفتی صاحب سے پوچھو، کہہ رہے ہیں ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت، لوگ کہتے ہیں نا بھائی ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مفتیوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ میں کسی مولوی شولوی کو، پنجاب میں کہتے ہیں میں کسی مولوی شولوی کو نہیں مانتا، کراچی میں کہتے ہیں میں کسی مولوی وولوی کو، اردو میں جو ہے نا جہاں اردو رائج ہے وہ کھانا وانا ہوتا ہے، اور پنجاب میں کھانا شانہ ہوتا ہے، روٹی شوٹی کھاؤ۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ روٹی ووٹی کھا لو بھائی۔ پنجاب والے کیا کہتے ہیں؟ روٹی شوٹی کھاؤ، کھانا شانا کھا کے تو وہ کیا ہے، کھانا شانا کھا کے تو مٹی شٹی پا کے، کچھ اس طرح کر کے الفاظ کہتے ہیں، وہ پورے یاد نہیں آ رہے۔ تو لوگ کہتے ہیں مولوی شولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ پڑھو مولویوں شولویوں کے چکر میں بھائی، لیکن اللہ کو قیامت میں جواب دے دینا کہ اللہ تو نے آسمان سے کچھ نازل کیا تھا تو پتہ نہیں کہاں تھا، مولویوں کے شولویوں کے چکر میں تو میں پڑھا نہیں، تو میں نے پھر فنکاروں سے پوچھا کہ بھائی اللہ نے جو آسمان سے قانون نازل کیا وہ کدھر ہے؟ مولویوں کو نہیں پتا ہوگا تو اداکار بتائیں گے تمہیں؟ بولو نا بھائی، اللہ کا قانون جس کو ہمیں فالو کرنا ہے وہ اگر مولوی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ وہ کھلاڑیوں سے پوچھیں یا حکمرانوں سے پوچھیں، وہ تو مولوی ہی بتائیں گے نا۔ رہا مسئلہ کہ مولوی تو غلط ہوتے ہیں، تو بھائی اگر غلط ہوتے ہیں صحیح بھی کیا ہوتے ہیں؟ علاج کس سے کراؤ گے؟ ڈاکٹروں سے کراؤ گے نا۔
اگر کہو ڈاکٹر غلط ہوتے ہیں تو بھائی صحیح بھی کون ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں. علاج کرانے میں ڈاکٹر ہی کی رائے کا اعتبار ہوگا. اگر 2 نمبر ڈاکٹر ہیں تو پھر 1 نمبر ڈاکٹر ہی کو تلاش کرو گے. یہ نہیں ہوگا کہ چونکہ 2 نمبر ڈاکٹر ہیں لہذا میں علاج انجینئر سے کرواؤں گا. میں کس سے کرواؤں گا؟ اور جو انجینئرنگ کا کام ہے, چونکہ اب پلمبر چاہیے آپ کو, اکثر یہ پلمبر جو ہے نا گھر میں گڑبڑ کرتے ہیں, میں نے تو دیکھا ہے. بہت کام اتنا ہوتا نہیں, دہاڑی پہ رکھو تو کھینچ دیں گے کام. 1 دن کا کام 3 دن میں کریں گے کیونکہ ان کو دہاڑی میں. عجیب بات آپ کو بتاؤں, تھوڑے وقت, یہ جو PIA کی پرواز ہے نا بہت اسپیڈ سے آتی ہے. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے PIA والے جتنا ٹائم بتاتے ہیں نا اس سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. دوسری جتنی ایئر لائن میں نے سفر کیا ہے وہ جتنا ٹائم بتاتے ہیں اسی پہ پہنچتے ہیں اس سے پہلے. اور PIA حالانکہ PIA تو PIA ہے لیکن پھر بھی ٹائم سے, یعنی ہوا میں ان کا ٹائم کا ڈیوریشن کم ہوتا ہے. میں نے PIA کے کسی پائلٹ سے پوچھا, میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہے یار, PIA اتنی جلدی, حالانکہ PIA اور باقی جتنی ایئر لائن چاہے وہ باہر کی بھی ہوں وہ بھی. انہوں نے بولا کہ PIA کے ملازمین کو تنخواہ جو ملتی ہے نا وہ پرواز کے حساب سے ملتی ہے, اور باقی پائلٹوں کو تنخواہ ملتی ہے کتنی دیر ہوا میں رہتے ہیں. یہ نہیں آ رہی بات؟ تو باقی پائلٹ کیا کہتے ہیں, ہوا میں اپنا ٹائم زیادہ سے زیادہ لگاتے ہیں اور جہاز کی اسپیڈ کیا رکھتے ہیں؟ بولو بھائی آہستہ, سلولی جاؤ تاکہ گھنٹے وہ منٹوں کے حساب سے ملتی ہے نا, اتنے منٹ اوپر ہو گئے. تو کہتے ہیں جتنا کمانا ہے ہوا میں, جتنا رہو گے اتنے پیسے بنیں گے. تو اب جہاز کو نہیں دیکھ رہے کہ کمپنی کو نقصان ہو رہا ہے, جہاز کا فیول خرچ ہو رہا ہے, اس کو نہیں دیکھ رہے. تو میں کیونکہ حیران ہوتا PIA کے پائلٹ, اتنا PIA اچھا ہو گیا. تو پتا چلا وہ اچھا اس لیے ہو گیا ہے کہ پائلٹوں کو پتا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے بعد پہنچے یا 15 منٹ پہلے پہنچے ہیں, تنخواہ اتنی ملے گی, تو پہلے پہنچ لو بھائی. ہوا میں کیا کرنا ہے ہم نے, اس سے جہاز کا فیول بھی کم خرچ ہوگا. تو اسی طرح یہ جو گھر میں مزدور کو اگر دہاڑی پہ رکھ لیا آپ نے, دہاڑی پہ کہ بھائی تو 5 دن کا کام ہے, 1 دن کی تنخواہ اتنی ہے, تو 5 دن کا کام 1 مہینے میں نکال. ایک عورت کو کسی نے بددعا دی, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. وہ کہنے لگی یہ تو بددعا نہیں, یہ تو دعا ہے بھائی. تو یہ تو دعا ہے. کچھ دنوں میں واقعی گھر میں کام نکل آیا مزدوروں کا. پھر اس کو پتا چلا یہ واقعی کیا تھی, مزدور گھر میں گھس جائیں ان کو نکالنا آسان کام نہیں ہے, کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے سوچا کہ یار چونکہ پلمبر گڑبڑ کرتے ہیں, وہ تو میں نے ایک دفعہ پنجرا بنوانا تھا, کسی کو اسی طرح ٹھیکے پہ کام دے دیا کہ یومیہ دہاڑی. اس کمبخت نے 1 دن کا کام 1 ہفتے میں کیا ہے. وکیل لے کے بیٹھتا تھا, گپ شپ شروع کر دیتا, اور سناؤ کیا ہو رہا ہے, ٹھک 1 لگائی. اور پھر میں آتا تھا مجھ سے, اور صاحب خیریت سے. میں نے کہا بھائی تو یہ کام کر جو تجھے بتایا ہوا یار, یہ کام نمٹا یار تو. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مزدوروں کو دہاڑی پہ نہیں کام دینا چاہیے, ٹھیکے پہ دینا چاہیے, اور ایڈوانس پیسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیں مگر پسینہ نکلنے کے بعد دیں, ٹھیک ہے نا. پسینہ نکلنے سے پہلے دینے کا حدیث میں نہیں ہے, پسینہ خشک ہونے سے پہلے کا تو ہے. تو کام تو کرو مکمل. ابھی کچھ دن پہلے ایک مزدور, تجربے شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ کو عبرت حاصل ہو. کچھ دن پہلے کارپینٹر کو پیسے دیے, بھاگ گیا. میرے پیٹ میں درد, میرے گردوں میں درد, روزانہ یہی کر رہا تھا. اس کے بعد شارٹ, ایڈوانس پیسے دیے, اب آپ کا کام سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہو جائے. تو وہ یہ بھی نہیں دیکھتے مولوی صاحب ہے, مفتی صاحب ہے, کہہ رہے یہ بیوقوف نے کیوں دے دیے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے ہمیں ایڈوانس پیسے, ہم تو اس لیے دے رہے تھے کہ جان چھوٹے اور کام جلدی نمٹے. وہ نہیں ہوتا. تو ترسا کے ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں نالائقوں کو. 1 کیل ٹھوکی, یہ لو 5 روپے. اب دوسرے 5 اس وقت ملیں گے جب دوسری کیل ٹھوکے گی, وہ پھر ٹھوکے گا, کام کرے گا, ورنہ نہیں کرے گا. تو اب آپ نے دیکھا کہ یار پلمبر چونکہ تمیز سے کام کر نہیں رہے ہیں, گڑبڑ ہو گئے ہیں, ڈرامے باز ہو گئے ہیں, دھوکے باز ہو گئے ہیں. تو آپ نے کہا چونکہ ڈاکٹر نیک ہوتے ہیں, اب آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے کہ ہمارے گھر کا کیا لگا دیں, نل کا لگا دیں. تو بھائی پلمبر اگر 2 نمبر بھی ہوں گے تو پلمبرنگ کا کام کون کرے گا, پلمبر ہی کرے گا نا, وہ ڈاکٹر سے تھوڑی لے سکتے ہیں کام. تو اسی طرح میرے بھائی حلال و حرام کا علم جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے, وہ علم کس کے پاس ہوتا ہے, علماء کے پاس, جس کو آج کل کے عرف میں مولانا کہتے ہیں, ہوتا انہی کے پاس ہے. لہذا آپ کو انہی سے پوچھنا پڑے گا کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے, یہ الاؤڈ ہے یا نہیں ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر کے پاس چلے جاؤ. تو اور یہ کہنا کہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, ایسا کسی فیلڈ میں نہیں ہوتا. سارے کسی بھی فیلڈ میں کبھی بھی سارے ڈاکٹر 2 نمبر نہیں ہوتے, سارے انجینئر 2 نمبر نہیں ہوتے.
اور سارے پلمبر 2 نمبر نہیں ہوتے, کچھ نہ کچھ 1 نمبر بھی آپ کو مل جاتے ہیں, اور نہیں بھی ملے تو انہیں 2 نمبر کو 1 نمبر بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو ہٹا کے ڈاکٹروں سے پائپ نہیں جڑوائے جاتے. تو اگر سارے بالفرض, اول تو ایسا ہو نہیں سکتے, تو حدیث کے خلاف ہے, حدیث میں آتے میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, تو وہ تو خلاف ہے, اور ہو بھی گئے ہیں تو بھائی پھر بھی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیتوں پر ایمان کی توفیق عطا فرمائے, اور جہنم میں جانے سے پہلے اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما دے, ہم جنت میں جائیں اور فرشتے پوچھیں کہ تمہیں اس جنت کا کسی نے بتایا تھا, ہم کہیں ہاں ہمارے پاس ایک پیغمبر آئے, انہوں نے بتایا کہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے, ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے احکامات کو ہم نے فالو کیا. تو قرآن کہتے ہیں فرشتے کہیں گے طبتم, تم بہت اچھے رہے بھائی. طبتم کا مطلب کیا ہے؟ بہت اچھے رہے, بڑا اچھا سودا کیا بھائی, بہت کہتے ہیں نا بھائی بہت اچھے بھائی, کہتے ہیں نا لوگ. ارے کوئی بہت ہی ٹائٹ بات کرے تو کہتے ہیں بھائی بہت اچھے بھائی, کیا خیال ہے؟ یا آپ کی اچانک تنخواہ بہت اچھی لگ جائے, امریکہ کے ایک دم بیٹھے بیٹھے ویزا آ جائے, تو لوگ کہتے ہیں بھائی بہت اچھے بھائی, جڑواں بچے ہو جائیں تو لوگ تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ بہت اچھے بھائی. اب 2 کے بجائے کتنے بکرے ہوں گے؟ اسلام خوش ہوتا ہے تبھی تو بکرے کاٹنے کا حکم دیتا ہے کہ اب دعوت کرو. 1 ہو گیا تو 2 بکرے, 2 بچے ہو گئے 4 بکرے. اسلام کہتا ہے بہت اچھے بھائی بہت اچھے, بالکل صحیح جا رہے ہو. اس بیوی کا بھی خیال کیا کریں جس کے جڑواں ہو جائیں. وہ خواتین کہتی ہیں بچوں کی ولادت پر تو بیان کرتے ہو, لیکن جو شوہروں نے ہمارا حال کیا ہوا ہے, تو واقعی یہ ایسا بھی ہوتا ہے گھروں میں کہ اس کی صحت کا بھی خیال کرنا, بولو بھائی ضروری ہے, اس کی خوراک کا بھی خیال کرنا. پاپوں پہ جڑواں, پاپے کھلا کے جو ہے نا بچے پیدا, بولو بھائی نہیں ہوتے. خوراک چاہیے, کیلشیم کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے وقتی طور پر عورت میں, آئرن کی بہت کمی ہوتی ہے. 2 چیزوں کا بہت خیال, آئرن اور کیلشیم. تو ایسی غذائیں جس میں آئرن اور کیلشیم ہے, تو اس لیے جو نالائق شوہر ہے نا ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے.